अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा ने। सब जानते हैं डॉक्टर साहब को और हम इनकी बुक्स भी पढ़ते रहते हैं, इनकी वीडियोज़ भी देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे। बहुत शुक्रिया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी बुलाने का। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी बलूचिस्तान का हाल। आप देख रही हैं कि यहाँ पे बलूचिस्तान के लोग आए हुए हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे पहले भी कई बार ये लोग आ चुके हैं और उनका कहना ये है कि एजेंसीज़ जिन लोगों को उठा के ले गई हैं, उनके लोगों को वो या तो बता दें कि वो ज़िंदा हैं तो बता दें, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो सज़ा दे दें, वरना उनको वापस कर दिया जाए। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना ये है कि सिर्फ 50 लोग मिसिंग हैं, जबकि बलूचिस्तान के लोगों का कहना ये कि हज़ारों लोग मिसिंग हैं। ये आखिर क्या हो रहा है? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई 71 नहीं है। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि 71 नहीं है, यानी कि वो 71 का हवाला दे रहे हैं, जिस पे मेरे ख्याल से उनको शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगी इस सारी सिचुएशन को देखते हुए? देखिए जी, बात ये है कि ये लोग तो जो आए हैं, ख़वातीन आई हैं ख़ास करके, उनका एक जेन्युइन दुःख है। वो दुःख ये है कि उनके बच्चे, उनके बेटे, उनके शौहर, उनके वालिद उठाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं। रियासत का ऑपरेशन है जो कि 2006-7 से चल रहा है, जब से जनरल मुशर्रफ ने फिर से लड़ाई शुरू की बलोचों के साथ। तो उसमें वो कहते हैं कि भई एक लीगल तरीका है, हमारा एक राइट है, एक लीगल तरीका है, मतलब कि अगर फ़र्ज़ करेंगे लड़ रहे हैं किसी अ, ऑर्गनाइज़ेशन के साथ हैं, अगर उनने कोई जुर्म किया है तो ये एक मतलब कि उम्मीद है कि ये एक नॉर्मल मुल्क है जिसमें कोर्ट्स भी हैं, जिसमें बाकी इदारे भी हैं, उनके थ्रू आप करें। मसला ये है कि मिसिंग पर्सन्स का जो कमीशन है उसको हेड जस्टिस जावेद इकबाल कर रहे हैं, जो कि मसले का हल नहीं है बल्कि मसले का हिस्सा है। कमीशन बनाए जाते हैं, बर्खास्त किए जाते हैं, लेकिन लोगों को जो है वो मिल नहीं रही। दूसरी बात ये है जी कि अ, जब यूएन या कोई और बड़ा इदारा या कमीशन बनता है, वो कहते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब एक तो बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन ये है कि वो 50 का फिगर देते हैं। तो 50 के फिगर में ये है जी कि जो अ, लोग हैं, वो कैसे आके कमीशन के सामने या किसी भी जगह ये सबूत पेश करें कि उनके जो प्यारे हैं वो कहीं इधर-उधर भागे नहीं हुए बल्कि वो गायब हैं। क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब तो और भी बहुत लग़वियात बोलते हैं। मसलन उन्होंने कहा कि जी ये जो लोग हैं बल्कि सरफराज बुग्टी इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी ये बीवियों से लड़के चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। रियासत का मूड ही नहीं है इस मसले को हल करने का। ये एक जेन्युइन मसला है। बिल्कुल, लेकिन आखिर ये दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो तो अब ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बाकी जिस जिस कंट्री में भी वो लोग मौजूद हैं वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करेंगे। बल्कि मैं जब गई थी, मैंने 1-2 लोगों से वहाँ बात की तो उनका कहना ये था कि इंटरनेशनल मीडिया को किसी तरीके से भेजें, इसलिए कि पाकिस्तान का मीडिया तो उनकी बात को पहुँचा नहीं रहा है आगे तक। बात ये है जी कि पाकिस्तानी मीडिया जब पहुँचाता भी है तो फ़र्क क्या पड़ता है? पाकिस्तान में अगर एक खबर नशर हो जाए तो क्या है? बात ये कह रहे हैं जी कतर का हवाला दिया काकड़ साहब ने, तो देखिए बात ये दुरुस्त है कि 71 नहीं है। बंगाली जितनी तादाद बंगालियों की थी इस पाकिस्तान में, वो बलोचों की बलूचिस्तान में नहीं है और इतनी मार उनको पड़ी है, उसके बाद वो जो उनके साथ हो रहा है, वो ज़ाहिर है उनमें वो ताकत नहीं है, वो मिलिट्री ताकत नहीं है कि वो टक्कर ले सकें रियासत के साथ। बिल्कुल 71 नहीं है, लेकिन ये है कि क्या 71 ना होने का मतलब ये है कि ये लोग अपना रोना-धोना भी नहीं कर सकते? मतलब ये क्या तरीका है कि ख़वातीन आई हैं, उन पे गंदा पानी रात को फेंका गया, उनको इस्लामाबाद है ना, मतलब कि अगर आप कहते हैं बलूचिस्तान, इस्लामाबाद सबके लिए है और ये मुल्क सबके लिए है,
تو ان کو احتجاج کا تو حق ہے. مطلب یہ کہ آپ کی اپنی کالیگ ہیں غریدہ فاروقی اور بہت سارے ایسے جرنلسٹ جو ہیں، انہوں نے جا کے کہا جی آپ فلانے کی مذمت کرتے ہیں. کل ہی سپاہ صحابہ کا بڑا جلسہ ہوا ہے، تو کیا یہ سوال وہ اس جلسے میں بھی جا کے کریں گی اسی طریقے سے کہ جناب آپ فلانے ڈھنگڑے کی مذمت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ ہم تو سب جو انوسینٹ کوئی بھی جو مارا جاتا ہے، وہ اس کی کوئی بھی ایتھنیسٹی ہو، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کرنی چاہیے. ٹیررزم کی بالکل گنجائش نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ریاستی دہشت گردی کی گنجائش ہے؟ کیا ریاست لوگوں کو اس طرح اکٹھا کر سکے گا؟ مطلب کہ آج کے دن میں جس قسم کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس میں آپ کس بلوچ سے کہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ خوش رہے یا اس میں خوش ہوگا؟ یہی بات ہے نا، یہی ہمارا اصول تھا، یہی ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں ہو رہا ہے، ہندوستانی ریاست ظلم کر رہی ہے تو لوگ جو ہیں وہ نالاں ہیں. آپ کے اپنے ہاں بھی وہی ہو رہا ہے، تو اس کی آپ مذمت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پختون ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے کوئی، اب تو خیر پنجاب تک پہنچ گئے، تو سب کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو غدار ہیں. یہ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے لوگ اتنے زیادہ ایکٹیو کیوں دکھائی دیتے ہیں ہم کو؟ دیکھیں جی، نیشنل سیکیورٹی کا جو فارمولا ہے وہی چلتا ہے نا. اور کاکڑ صاحب اپنی جو مختصر نوکری میں اگلی نوکری لینے کے لیے شاید یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ تو کوئی ریاست پہ حملہ ہے. جب ریاست حملہ کرتی ہے تو انصاف کون دلائے گا؟ بالکل ایسے ہی، لیکن اب تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب دنیا کو پتہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا اس میں بہت ہاتھ ہے کہ یہ جو کچھ حرکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں 9 مئی سے، یہ باہر ہی نہیں آ رہے. ایسا لگ رہا ہے دنیا میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف اور صرف ایک 9 مئی کا ہی واقعہ رہ گیا ہے جس کے اوپر ہر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ جی مذمت کریں، اور لوگ کر کر کے بھی تھک گئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کی، جیسے آپ نے بات کی، بنگلہ دیش میں الیکشنز جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر حسینہ واجد جو ہیں وہ آ جائیں گی ایز اے پرائم منسٹر پاکستان میں دوبارہ سے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں انڈیا میں، پی ایم مودی آ رہے ہیں. کیا چینجز دیکھ رہی ہیں آپ ان تینوں کنٹریز میں الیکشنز کے بعد؟ دیکھیے جی، دو ممالک میں تو بالکل ہی الیکشن جو ہے ان پہ کوئی اعتماد نہیں لوگوں کا، یعنی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش. جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہ بالکل اللیگیلٹی، مطلب یہ کہ الیکشن کے پروسیس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے کہ کتنا فیئر ہوگا. ہمارے ہاں بھی یہی ہے، اور آپ شاید جلدی کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں کہ پتے جو کھیل رہے ہیں وہ کس کو چاہ رہے ہیں، کس کو بٹھائیں گے. لیکن بالکل. ظاہر ہے فرنٹ رنر جسے کہتے ہیں اس میں میاں صاحب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہاں جو الیکشن ہے وہ اتنا کویسچنیبل بنا دیا گیا ہے جس طرح سے وہ کھیلا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کہ میں خود عمران خان کو ووٹ دینے والی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں کہوں گی کہ اگر میاں صاحب کو بھی لانا ہے تو میاں صاحب کے ساتھ بھی یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہے جس نے ایک پارٹی کو اپنے کیا ہے تو اس کو ہی آپ اس کے امیج کو ہی آپ کویسچنیبل بنا دیں. جہاں تک نریندر مودی کا سوال ہے تو دیکھیں انڈیا میں ایک چیز جو بھی چل رہی ہے وہ الیکشن پروسیس ہے، اور وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، وہ اتنی بیکار ہو چکی ہیں اور اتنی نریندر مودی کی آپ آئیڈیالوجی سے ایگری کریں نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایز اے پولیٹیشین انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ کس طرح الیکشن پروسیس جو ہے اس میں عوام کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو کیسے وہ اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں بغیر کوئی دھاندلی کیے ہوئے. تو دو ملک ہیں جن میں جسے کہتے ہیں کہ الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، اور تیسرے ملک میں جو سب سے بڑا ملک ہے خطے کا
اس میں ہمیں وہی رزلٹ ملے گا جو پچھلے 2 الیکشن میں ملا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ لوگوں میں پاپولر کیسے ہونا ہے۔ بالکل ایسے ہی، لیکن خیر ہمارے پولیٹیشینس کو تھوڑا بہت سیکھ بھی لینا چاہیے کہ چاہے وہ کچھ بھی کہیں انڈین پرائم منسٹر کو، لیکن بہرحال اپنی کنٹری کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے ضرور اچھے کام کیے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ایک آرٹیکل لکھ دیا اور ایک ہنگامہ ہے، اور گورنمنٹ بھی گھبرائی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی پسینے نکلے ہوئے۔ آخر ایسا کیا لکھ دیا اس میں، اور کیا اجازت نہیں ہوتی جیل میں رہنے والے قیدی کو کہ وہ آرٹیکل لکھ سکے؟ دیکھیے جی، بھٹو صاحب نے پوری ایک کتاب لکھ دی تھی جیل میں، اور وہ نوٹس جو تھے وہ باہر بھی ہوئے تھے۔ تو ابھی جتنا کریک ڈاؤن سنا ہے اڈیالہ میں کر رہے ہیں، لوگ فارغ کر دیے گئے وغیرہ وغیرہ، تو ایک تو اجازت تو ہوتی ہے۔ اب آپ کے بہت سارے کولیگز جو ہیں وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہے، یہ اکانومسٹ نے کیسے چھاپ دیا۔ دیکھیے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ون سائیڈڈ ویو۔ دیکھیں، ایک حکومت، اگر آپ ہوں، فرض کریں آپ اکانومسٹ کی ایڈیٹر ہوں، آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس ایک جیل فارمر پرائم منسٹر کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے، اور اکانومسٹ میں جو چھپا ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کا ہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس میں آپ اس کو ایکڈیمک کہ جناب کوئی دوسرا ویو نہیں تھا، صرف ان کا ویو تھا، ظاہر ہے وہ اپنا ہی ویو دیں گے نا، وہ آپ کا تو نہیں دیں گے نا۔ انہوں نے اپنا ویو، اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں پاکستانی الیکشن کے، وہ اپنا دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اکانومسٹ آپ کے اپنے آرمی چیف 12 دن واشنگٹن میں رہ کے آئے ہیں، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی واشنگٹن میں یا امریکہ میں صرف ون سائیڈڈ ویو پہنچا۔ آلریڈی گورنمنٹ انگیج کر رہی ہے، وہ اپنا ویو انہوں نے 12 دنوں میں پہنچا دیا ہے، اور کہا ہے کہ بھائی ہم اس طرح سے ہی الیکشن کرائیں گے اور یہ اس شخص کو نہیں آنے دیں گے۔ تو اب ایز اے جرنلسٹ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جرنلزم اور اکانومسٹ کو تانے دے رہے ہیں جو خود جرنلسٹ نہیں ہے، تو صرف یا اینکر ہیں یا جنہوں نے کہیں سے پرچیاں لے کے اپنا کیریئر بنایا ہے۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اکانومسٹ بالکل چھاپتا ایک پوائنٹ آف ویو جو کہ نہیں اویلیبل لوگوں کے لیے، ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو، جب کہ آپ اتنا ہے تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو چھپا دیں کہ جناب یہ یوں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پاکستان میں جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی اور جرنلسٹ کی بات کی، تو اب تو ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ٹی وی چینلز کے نام نہیں ہیں، اب تو ایسا ہے جیسے ISPR1، ISPR2، ISPR3، ہر جگہ پر اس وقت فوج نے یا ایجنسیز نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے میڈیا تک کو۔ تو آپ کے خیال سے کیا یہ بات صحیح ہے؟ مزہ آ رہا ہے جی کہ بات یہ ہے کہ مئی 9 کے بعد وزیر اطلاعات نے ایک ویڈیو بنوا کے جس میں انہوں نے بہت شدید مذمت کی اور لوگوں کو یاد دلایا کہ جی یہ تو مئی 9 جو ہے ایک نیوکلیئر ویپنائز پاکستان کے ساتھ پہ حملہ وغیرہ وغیرہ، جو ٹیررزم کی مثالیں دی، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اچھی سی نوکری لی۔ تو اسی طرح اور بھی آپ کے کولیگز جو ہیں وہ خواتین و حضرات میں مقابلہ لگ گیا ہے کہ کون جو ہے وہ اکانومسٹ کے آرٹیکل کی اور اکانومسٹ کے چھاپنے کی اس آرٹیکل کے اس کو کیسے مذمت کرتا ہے۔ سو ہمارے ہاں تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بکر منڈی لگی ہوئی ہے، سودے بک رہے ہیں، سودے خریدے جا رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بڑھ کے نظر آئے کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے۔ مطلب کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام آباد، پنڈی، لاہور کے رہنے والے ہیں، تو سوچیں بلوچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آرمی چیف جو 12 دن رہ کر آئے، آپ کے خیال سے کیا انہوں نے حاصل کیا 12 دن میں؟ کچھ لے کر آئے ہیں؟ کوئی پیسہ، کوئی پروجیکٹ، کچھ اور کچھ ڈیفنس کا سسٹم، کچھ مطلب کیا کر رہے تھے؟ سب حیران ہو رہے تھے، پاکستانی بھی کہہ رہے تھے، جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے انہوں نے تو یہاں ٹینٹ ڈال لیا، یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ دیکھیں، کچھ ملنا نہیں تھا، اس لیے کہ پاکستان اب اس کی وہ امریکہ کے لیے ویلیو نہیں ہے کہ پاکستان کو دے۔
البتہ جب کہ ایک انٹروڈکٹری ملاقات تھی جس میں انگیجمنٹ تھی، جس میں انہوں نے یہی جا کے کہا ہوگا کہ جناب ہم آپ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم چائنا کی طرف نہیں لڑ کے ہم آپ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، موقع دیں ہمیں خدمت کا. تو یہی وہ کہہ کے آئے تاکہ آگے بات بڑھے افغانستان کے حوالے سے، بات بڑھے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ جناب میں یہ مینیج کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ. سو یہ ساری چیزیں کوئی جو ہے خاطر خواہ کہ لینے دینے کا موسم نہیں رہا آپ کا امریکہ کے ساتھ، انلیس کہ وہ کمٹ کریں آ کے کوئی آپریشن ڈائریکٹلی افغانستان میں کریں، اس میں شامل ہوں، جس کا مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہاں کوئی ابھی موڈ ہے. تو لینے دینے کا اب تو ہمارا وہ سلسلہ رہا نہیں. مگر ٹی ٹی پی کے اٹیک اسی طرح سے جاری ہیں. جب آرمی چیف امریکہ تھے تو اس وقت بھی ڈی آئی خان میں جو اٹیک کیا گیا تھا وہ کافی بڑے سکیل پر تھا. یہ لوگ کوئی قسم کا کچھ ایسا کام کیوں نہیں کر رہے جس سے اس چیز کو روکا جا سکے؟ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کئی بھارت کے جو کئی ویل نون قسم کے جرنلسٹ ہیں یا جو یوٹیوب چینلز پر ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کو سوائے مارنے کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کا، بات چیت نہیں کی جا سکتی. مگر پاکستان پھر بھی ڈائلاگ کرتا رہتا ہے. دیکھیے اس لیے کہ آپ مار نہیں سکتے. مطلب یہ جو ہندوستانی جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارو، تو معذرت کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی اور انسٹیبلٹی پاکستان میں زیادہ ہو. آپ مار نہیں سکتے. آپ ماریں گے جو جنگ آپ افغانستان لے جائیں گے وہ آپ کے اندر آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے پودے لگائے تھے نا وہ خود رو ہو گئے ہیں. ہر 2 میل پہ ایک گروپ ہے اور سینٹرلائز کنٹرول بھی نہیں ہے طالبان کا. اور یہ جو پودے لگائے تھے اب ظاہر ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے اور وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ جنگ نہیں کر سکتے افغانستان کے ساتھ. آپ ان سے انگیج کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آپ ان کی جو آپ پہ جہاں جہاں ڈپینڈنسی ہے اس کو آپ ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں، اس کو ان کو یاد دلا سکتے ہیں. لیکن یہ جنگ ونگ جو ہے نا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. مگر یہ جو ان نون گن مین ایک نکلا ہے یا پتہ نہیں کتنے نکلے ہیں، اور یہ ہر کچھ دنوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا آدمی مار دیتے ہیں جو کہ ٹیررسٹ کہلاتا ہے یا وہ جیش محمد یا اور دوسری کئی آرگنائزیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پکڑ نہیں پا رہے ہیں. جسے کہتے ہیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ابھی تک درجن سے اوپر لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا. حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تو افغان سٹیزنز مار رہے ہیں اور ان کو فنڈ جو ہے وہ را کر رہی ہے، لیکن پتہ ابھی تک کچھ نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے. آپ کے خیال سے یہ کون ہے انون گن مین؟ ویسے کام اچھا ہی کر رہا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو چن کے مار رہا ہے جو پہلے سے ہی ٹیررسٹ ہیں یا لوگوں کا نقصان کیا جنہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو حامد میر صاحب ہی دیں گے کیونکہ ان کو زیادہ انفارمیشن ہے کہ کون مار رہا ہے. مجھے نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ یا آپ خود مروا رہے ہیں یا یہ ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن جس نے ان لوگوں کو سیکیور کرنا تھا. مسئلہ یہ نہیں کہ کون مارا جا رہا ہے، مسئلہ یہ کہ آپ کی ٹیریٹری میں آ کے کوئی اگر مار رہا ہے سوالیہ نشان، تو اس صورت میں آپ خود کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ کے اپنے ادارے تو الیکشن مینجمنٹ پہ لگے ہوئے ہیں بجائے سیکیورٹی کے جو کام انہیں کرنا چاہیے. سو خبریں نکلتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا کہ اپنے اداروں کا اپنے ہاں کنٹرول نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوور لیول کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوور یا مڈ لیول کے لوگوں کو. جو بڑے لیڈران ہیں وہ تو اسی طرح بیٹھے ہیں. سو پتہ نہیں یہ کیا کھچڑی پک رہی اور یہ سیکیور کیوں نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے، لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی پاکستان آرمی ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھیں گی اور اپنے یہ بزنسز جو ہیں ان کو چھوڑ دیں گی اور جو ڈیفنس کا کام ہے صرف وہی کیا جائے گا اور سیاست میں عمل دخل نہیں ہوگا ان کا؟ کبھی ایسا ہو پائے گا پاکستان میں؟ دیکھیں جی، کرنے کو تو میں چاند پہ بھی جا سکتی ہوں، کرنے کو تو میں آپ کے لیے
آسمان سے تارے بھی توڑ کے لا سکتی ہوں، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہمارے ہاں ایسی جو حالات ہیں ان میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے جس سے آپ کو لگے کہ یہ جو بیہیویئر ہے انسٹیٹیوشنل بیہیویئر اس میں کوئی فرق آئے گا. نہ سیاستدانوں کے لیول پہ آ رہا ہے، نہ پارلیمان کے لیول پہ آ رہا ہے، نہ فوج کے لیول پہ آ رہا ہے. ظاہر ہے جب تک لوگ نکلیں گے نہیں اور لوگ پریشان نہیں ہوں گے، اور یہ وہ اور خطرناک سچویشن ہے، خانہ جنگی کی ہوگی، تو اللہ رحم کرے کہ کبھی پاکستان اس پہ جائے. لیکن یہ ہے کہ جب تک معاملات اور خراب نہیں ہوں گے، جب تک ایک تناؤ بڑھے گا نہیں، اور ان کے لیے اس طرح ہر جگہ دندناتے پھرنے، ہاتھی کی طرح دندناتے پھرنے کی قیمت بڑھے گی نہیں، تب تک جو ہے یہ یوں ہی چلتا رہے گا. آپ اور میں پروگرام پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے، لوگ بکتے رہیں گے، لوگ مارے جاتے رہیں گے، لیکن میرے خیال میں ریاست جو ہے وہ ایک خوفناکیت کی طرف جا رہی ہے. زیادہ ظلم، زیادہ بربریت، اس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں، اور بڑے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. اور ہم نے لاطینی امریکہ میں دیکھا اور ساؤتھ امریکہ میں کہ لوگ پھر اکٹھے ہوئے تو معاملہ تبدیل ہوا، امریکہ سے بھی پریشر آیا. تو ہمارے ہاں جو کمبینیشن آف فیکٹرز جو ہے، پھر کوئی لیڈرشپ، ہمارے ہاں وہ لیڈرشپ بھی نظر نہیں آتی جو کہ ایک موومنٹ کو لیڈ کر سکے. اور جو ادارے، طاقتور ادارے ہیں، وہ ابھی بھی اپنے اسی زوم میں ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے. تو ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسا فیکٹر نہیں جس سے لگے کہ تبدیلی جو ہے وہ آئے گی. بالکل ایسے ہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جرنلسٹ یا جو میرے جیسے عام سے جرنلسٹ جو کام کر رہے ہیں یوٹیوب پر یا کہیں، کیونکہ ٹی وی چینل پہ تو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے بھی یہ ڈرے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں سے پیغام آتا رہتا ہے کہ جی تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائیے، زیادہ مت بولیے. اس قسم کے کیا خوف ہے ان کو؟ لگ رہا ہے کہ اگر ہم بولنا بند کر دیں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. سب ظاہر ہے اس وقت اگر آپ باہر کسی موچی سے بھی بات کریں تو وہ سیدھے سیدھے فوج کا اور ایجنسیز کا نام لیتا ہے پاکستان کی تباہی میں. میں جی اس کو خوف نہیں کہوں گی. اب کہ آپ یہ اس کو اچھا اپنے مزے میں انٹرپریٹ کر گئیں کہ وہ خوف ہے تو اس لیے منع کرتے ہیں. نہیں، ریاست جب پریشر ڈالنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا لوگ منہ کھول رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ وزیر اطلاعات بن جائے، کیئر ٹیکر. تو اس صورت میں کسی کو انعام دیتے ہیں، کسی کو سزا دیتے ہیں، لیکن یہ کہیں بھی یہ اس کی انڈیکیٹر نہیں ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں یا یہ خوف کھا کے، بلکہ یہ مزاج میں ایک بربریت ہے. آپ نے بات شروع کی تھی، میں بربریت کی بات آئی، آپ نے بات شروع کی تھی بلوچستان سے. دیکھیے بلوچستان ایک سیاسی مسئلہ ہے. آج کے دن میں جو بلوچ لوگ اٹھے ہوئے ہیں یہ ٹرائبل ایریاز والے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ مکران بیلٹ سے، جو کہ مڈل کلاس بلوچ، مڈل کلاس جو بلوچ پروفیشنل کلاس ہے، پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، جو اتنا، دیکھیں آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ جی باہر سے کوئی اکسا رہا ہے، بالکل ہوگا، لیکن آپ اسی وقت کسی کو اکسا پاتے ہیں نا باہر سے جب اندر ناراضگی ہو اور کوئی سبیل نہ ہو اس ناراضگی کو ختم کرنے کی. تو ایسے وقت میں ایک سیاسی عمل جو شروع ہونا چاہیے، جو ایک سیاسی طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور یہ اتنی ناراضگیاں بڑھا چکے ہیں کہ اس کو کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو بات کی اس پہ لانے کے لیے آپ کو بہت ساری امیجنیشن درکار ہوگی. اس وقت ریاست کے پاس سوائے زور زبردستی کے اس ریاست کو بھی کچھ نہیں آتا.
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कहीं न कहीं बहरहाल इनको सँभालना तो पड़ेगा, वरना अगर पाकिस्तान में मज़ीद तबाही आई तो फिर ये कहाँ के मिनिस्टर और ये कहाँ के आर्मी चीफ या कहाँ के इनकी जो कुछ चल रहा है सिलसिला, वो कहीं भी नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएँ तो इन्हें वो बहरहाल वो मज़े नहीं आते, वो ऐश नहीं होते जो पाकिस्तान में होते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।